अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद करती हूँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे वहाँ तक सब खैरियत से हों, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में हों। और अगर उसमें कोई कमी है तो अपने रब्बे ज़ुल जलाल से दुआ गो हूँ कि वो आपकी उस कमी को पूरा कर सके। हमारी ज़िंदगियों में जो कुछ महरूमियाँ, कुछ कमी, कुछ मुश्किलात आती हैं ना, उनको मज़ीद आसान करने के लिए, उनके लिए दुआएं मांगने के लिए, ताकि हमारी ज़िंदगी की वो मुश्किलात आसान हो सकें। अल्लाह ताला हमें बरकतों से भरपूर महीना रमज़ान देते हैं। 11 महीने, साल के 11 महीने हम दुनिया में बहुत ज़्यादा मशगूल होते हैं। सब नहीं होते, बहुत से लोग ऐसे हैं जो दीन और दुनिया को बैलेंस करके चलते हैं, जो कि सबसे बेस्ट है। लेकिन हम मेजॉरिटी मोस्टली ये होता है कि दुनियावी काम, घर की ज़िम्मेदारियाँ और 10 चीज़ें और होती हैं जिसमें हम मशगूल होते हैं। लेकिन अल्लाह पाक हमारे लिए एक महीना देते हैं कि इसमें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें कर सकते हैं, जितनी अपनी दुआएं पूरी करवा सकते हैं ना, वो हम करवाएं। एक छोटी सी नेकी का अजर भी हमें 70 गुना होके मिलता है। और ये करम हम पे सिर्फ हमारा रब ही कर सकता है। अल्लाह पाक हमें रमज़ान देते हैं कि अपने गुनाहों की तौबा कर लो, बख्शिश करवा लो अपने लिए, अपने जिनसे हम प्यार करते हैं। और उस प्यार का सही इजहार ही यही है कि हम उनके लिए बख्शिश मांगें, उनके लिए हिदायत मांगें। तो कल से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो बाबरकत महीना शुरू होने को है। तो आइए कुछ बातें सीखते हैं। आपको बताते हुए वो मैं भी सीखूंगी और मैं भी कोशिश करूंगी कि रमज़ान के इस बाबरकत महीने में हम उसको पूरा कर सकें। और इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी और सेहत, रमज़ान के आखिर में हम चेक करेंगे कि हम उस चीज़ को कितना पूरा कर सकें, कितनी हमने अल्लाह ताला से अपने लिए बख्शिश तलब कर ली, अपने लिए मग़फ़िरत तलब कर ली, अपने लिए हिदायत तलब कर ली। नेकियों में कोशिश करें, नेकियों में जो है ना वो कंपटीशन पे आए कि अगर किसी को एक नेकी करता हुआ देखें ना, नेकी सिर्फ यही नहीं है कि किसी के लिए बहुत कुछ कर दिया, किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट कर दी, किसी के लिए कुछ बहुत बड़े बड़े राशन बैग्स बनवा दिए, कुछ कर दिए। किसी की छोटी सी तकलीफ़ को दूर कर देना, किसी की मुश्किल को सुन लेना, सिर्फ सुन लेना। बाज़ औक़ात इंसान उस फेज़ में चल रहा होता है कि वो बहुत तकलीफ़ में होता है। अल्लाह पाक तो सुनते ही सुनते हैं, लेकिन हम इंसान है ना, तो हमारा एक अंदर से वो होता है कि शायद कोई इंसान बैठ के ना सिर्फ सुन ले, एक एक्सप्रेशंस दे दे कि हाँ ठीक है, हमारी बात किसी ने सुन ली। तो ये भी एक छोटी सी नेकी है। किसी को मुस्कुराकर देखना सदका है हमारे मज़हब में। तो आइए सीखते हैं कि हमारा जो बाबरकत महीना कल से शुरू हो रहा है उसमें हमें क्या क्या करना चाहिए, और कोशिश करेंगे कि उस पर अमल भी कर सकें। 100% ना सही, 60% सही, 70% सही, चले कम से कम 50% तो उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे ही ना। और अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो क्या ही बात है, वो हमारे लिए बेहतरी है। हम बाज़ औक़ात नेकी करके ये सोचते ना हमने किसी और के साथ अच्छा किया, नहीं, उससे पहले हमने अपने साथ अच्छा किया होता है। हमारा एक अकाउंट जो है ना वो ऊपर आसमानों में चल रहा है, जो कि हम यहाँ पे एक छोटी सी नेकी करते हैं ना, उसके बराबर का सवाब वहाँ पे जमा हो रहा होता है। और वो अकाउंट ना हमें रोज़े आखिर बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो कोशिश करें कि दुनियावी चीज़ों से हट के अपने उस आखिरत के अकाउंट को भरने की कोशिश करें, जो कि हमेशा रहने वाला है। अपने लिए सदका जारिया करने की कोशिश करें। कोई भी एक छोटा सा काम, कोई भी एक ऐसी चीज़, किसी छोटे बच्चे को कुरान पाक पढ़ाना शुरू कर दें, किसी को कोई अच्छी बात बताना शुरू कर दें। अगर उसने उस पर अमल कर लिया ना, तो उस नेकी का सवाब आपको भी मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। हमें अपने रब्बे ज़ुल जलाल पे यकीन होना चाहिए। दुआ जो भी मांगे, जो भी काम करें, बस इस नियत से कीजिएगा। नियत सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। हमारे पास एक हदीस भी है ना कि अमल का दारोमदार नियतों पे होता है। हमारी नियत खालिस होनी चाहिए। हमें ये यकीन होना चाहिए कि हम दुआ मांग किससे रहे हैं, जिसके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हाँ, बाज़ औक़ात हमारी दुआओं में देर ज़रूर होती है, डिले ज़रूर होता है, लेकिन यकीनन
اس میں بہتری صرف ہماری ہوتی ہے، جو کہ ہم نہیں سمجھ پاتے. ہم ناقص العقل لوگ ہیں، ہم نہیں سمجھ پاتے. ہمیں صرف اپنی دعاؤں کا رزلٹ یوں چاہیے. ہم نے ابھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے اور ہمیں اگلے منٹ وہ پوری ہوتی ہوئی چاہیے. ہوتی ہیں بہت سی دعائیں جب بہت شدت سے مانگے نا اسی طریقے سے بہت جلد پوری بھی ہوتی ہیں. لیکن جو چیز ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی نا، وہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ وہاں کے اکاؤنٹ میں جمع کر رہے ہوتے ہیں. وہاں جہاں ہمیں ایک ایک نیکی، مطلب ایک نیکی بھی اگر کم پڑ رہی ہوگی نا ہمارے میزان میں، تو اس کے لیے بھی ہم بھاگ رہے ہوں گے. لیکن نہیں، وہ وہاں پہ نہیں، اس کی کوشش یہاں پہ کرنی چاہیے. تو آئیے دیکھتے ہیں رمضان کے حوالے سے کچھ اچھی باتیں آپ کو بھی بتاتی ہوں، اور خود بھی سمجھ کے کوشش کروں گی کہ اس پہ عمل کر سکوں. سب سے پہلے قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں. بس جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے، اس کو لازم ہے کہ اس مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا. اور یہ کہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں نوازا ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو تاکہ تم شکر گزار بنو. ہمیں اللہ پاک کی بڑائی بیان کرنی ہے اور شکر گزار ہونا ہے. شکر گزار ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ ہمارے پاس نعمتوں کا انبار ہو. شکر گزار ہمیں اس چیز پہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت کی بہترین حالت میں رکھا ہے. الحمدللہ ہمارے سارے اعضاء مکمل ہیں. ہم صحیح طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، ہم صحیح طریقے سے بول سکتے ہیں، ہم صحیح طریقے سے سن سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، اپنے ہاتھ پیروں سے کام کر سکتے ہیں. ہم اپنے ہاتھ پیروں سے کام کر سکتے ہیں. ہمیں ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے اللہ پاک کا شکر گزار ہونا چاہیے. ہم سانس لے رہے ہیں اس وقت، ہمیں اس چیز کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے لیے، بخشش مانگنے کے لیے ابھی مزید ہماری سانسوں کو جاری رکھا ہوا ہے. ایک دفعہ یہ سانسوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا نا تو سب کچھ یہیں رہ جائے گا. تو بہتر ہے شکر گزار بنیں، صبر کریں. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں رمضان کو جو ہے نا وہ ویلکم کرنا ہے، کس طریقے سے کیا کیا تیاری کرنی ہے. صرف دنیاوی نہیں کہ جسٹیفیکیشنز ہوتی ہیں لوگوں کی کہ جی رمضان کی تیاریاں کر رہے ہیں، کھانے کی چیزیں بنا کے فریزر میں رکھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں رمضان میں عبادت کا ٹائم زیادہ سے زیادہ مل سکے. ٹھیک ہے، سب کے اپنے طریقے ہوتے ہیں، بالکل کیجیے، وہ سب کچھ کیجیے، لیکن ہاں پھر اس کے لیے کوشش کیجیے کہ یہ جو تیاری آپ نے اس نیت سے کی ہے نا کہ پہلے سے پہلے ہم نے کچھ نہ کچھ بنا کے اپنے لیے اس طرح سے رکھ لیا کہ ہم رمضان میں عبادت کر سکیں، تو بس پھر خالصتاً عبادت ہی کیجیے. عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مستقل جائے نماز بچھا کے نماز پڑھ رہے ہوں، آپ مستقل قرآن پاک کھول کے اس کی تلاوت کر رہے ہوں، کیونکہ مستقل انسان نہیں کر سکتا. اگر آپ نوٹ کریں، ہم قرآن پاک کی بھی جب ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو ایک لمٹ کے بعد آ کے جو ہے نا وہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم صرف پڑھ رہے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. تو ہمیں قرآن پاک کو صرف پڑھنا نہیں ہے کہ اس کے الفاظ کو دہرانا نہیں ہے، کوشش کریں ایک ایک لفظ کو سمجھ کے پڑھیں. اس دفعہ ایک یہ چینج لے کر آتے ہیں کہ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں گی کہ جب قرآن پاک سمجھ میں آنے لگتا ہے نا تو چیزیں زندگی بہت آسان ہونے لگتی ہے، بہت زیادہ آسان ہونے لگتی ہے. کیونکہ ہماری تو ایک چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی تکلیف کا حل بھی نا قرآن پاک میں ہے. ضرورت ہے ہمیں اس کو کھول کے پڑھنے کی، صرف عربی پڑھنے کی نہیں، اس کو سمجھ کے پڑھنے کی. کیونکہ جب تک ہم سمجھیں گے نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو کوشش کیجیے اس رمضان قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں، اور اس میں سے روزانہ کے حساب سے کوئی ایک اچھی بات جو آپ اس دن پڑھ رہے ہیں نا، سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو کوئی ایک اچھی بات کسی کو آگے بتائیں. کیا پتہ وہ سننے والے کے لیے وہ چیز نئی ہو،
اور وہ اس پہ عمل کر دیں، آپ کے لیے نیکی کا کام ہے۔ نیکی کے کام اپنے لیے ڈھونڈیں، چھوٹے چھوٹے سے ڈھونڈیں۔ نیکیاں ہمارے ارد گرد بکھری ہوئی ہیں، ہمارا شاید مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ بڑی نیکی کرنی ہے۔ نیکی نیکی ہوتی ہے، بڑی اور چھوٹی سے معنی نہیں رکھتا، آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے۔ آپ کی نیت خالص ہوتی ہے نا، چھوٹی سی نیکی بھی آپ کے لیے بہت بڑی نیکی بن جاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کام کرنا چاہیے، کس طریقے سے ہمیں اپنا رمضان گزارنا چاہیے۔ آگے اس کو مزید سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے، اے نیکیوں کے طالب آگے بڑھ، اور اے برائیوں کے طالب باز آ جا۔ یعنی کوشش کرنی چاہیے سب سے پہلے اپنی زبان پہ کنٹرول کرنے کی، کیونکہ ہماری برائیوں کی جو جڑ ہے نا، یہ کہنا چاہیے، ہم کسی کو دل کو سکون دے سکتے ہیں ایک اچھی بات کر کے، اور ہم کسی کا دل دکھا سکتے ہیں اپنی زبان سے کوئی تکلیف دہ الفاظ ادا کر کے۔ تو سب سے پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ نیکیوں میں آگے بڑھیں اور برائیوں سے بچیں۔ کوشش کریں کہ صرف قرآن پاک نہیں، اس کے علاوہ بھی قرآن پاک تو لازم پڑھنا ہے، کیونکہ ایک دفعہ جو ہے نا وہ سمجھ کے پڑھنا قرآن پاک کو رمضان میں، یہ بہت ضروری ہے۔ کیوں، ہم آگے بھی پڑھیں گے اس حوالے سے، لیکن ہم سمجھیں گے نا تو کوشش کریں سال بھر بھی اس کو اس طریقے سے ریوائز کرتے رہیں، سمجھتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ روزانہ کے حساب سے زیادہ نہیں، 2 پیج 3 پیج قرآن پاک کے پڑھیں، قرآن پاک کھولیں، پڑھیں، لازمی پڑھیں، لیکن رمضان میں تو لازمی پڑھیں۔ اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ لیکچرز ہوتے ہیں، کچھ اچھی اسلامک بکس ہوتی ہیں، ان کو پڑھیں۔ قصص الانبیاء ہیں، ہمارے قرآن پاک کی جو قصے ہیں، وہ واقعی اتنا کچھ سکھاتے ہیں نا، اگر ہم سمجھ کے پڑھنا چاہیں، اس سے کچھ سیکھنا چاہیں تو قرآن پاک کے علاوہ بھی مختلف جو اسلامک بکس ہوتی ہیں، جس سے ہماری نالج مزید بڑھ سکتی ہے، جس سے ہم اپنی نالج کو صحیح کر سکتے ہیں، وہ پڑھنے کی کوشش کریں، اور پورے آداب اور شرائط کے ساتھ روزہ رکھیں۔ گھر والوں، دوست، احباب اور ہمسایوں کے ساتھ رمضان کے بارے میں گفتگو کریں، انہیں ذہنی طور پر رمضان کے لیے تیار کریں کہ رمضان صرف کھانا پینا چھوڑنا نہیں ہے، روزے کا مطلب صرف کھانا اور پینا چھوڑنا نہیں ہے۔ رمضان سے متعلق معلومات جو کتابیں ہیں وہ خود بھی پڑھیں، اور کوشش کریں کہ ہدیۃً تحفۃً کسی کو آگے وہ ضرور دیں۔ گھر کی صفائی اچھی طریقے سے کریں، چیزوں کو منظم طریقے سے رکھیں کہ ہمیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں قرآن پاک ڈھونڈنا پڑے کہ اچھا کہاں رکھا تھا، کیا کر دیا تھا، یا چیزیں ہماری اتنی زیادہ مس مینیج ہوں کہ ہم صرف ان کو مینیج کرنے میں ہی لگ جائیں۔ یہ سارے کام رمضان سے پہلے کریں، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک سنیں بھی، سنائیں بھی، پڑھیں بھی، جہاں تک ہو سکتا ہے قرآن پاک کے ساتھ جڑے رہیں۔ تمام ضروری کام جو ہے لوگ رمضان کی گروسری الگ سے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل کریں وہ ساری چیزیں، کپڑوں کی شاپنگ ہو گئی، مارکیٹوں کے چکر، بازاروں کے چکر، کوشش کریں رمضان سے پہلے ہی کر لیں۔ رمضان میں مارکیٹوں کے ان چکروں سے، بازاروں کے ان چکروں سے جہاں تک ہو سکتا ہے اوائڈ کریں۔ ہاں، کچھ بعض اوقات ضروری ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات مجھے بھی جانا پڑتا ہے، کچھ ضروری کام ہوتا ہے تو لازمی ہو جاتا ہے کہ ہمیں جانا ہے، جو کام ہمیں کرنے ہیں وہ کرنے ہیں، لیکن ہاں میجر کاموں کے لیے کوشش کریں کہ آپ ان سے بچیں اور گھر میں رہ کے عبادت کریں۔ کوشش کریں روزمرہ کے کاموں کی نا لسٹ بنا لیں کہ کس طرح سے کیا کام کرنا ہے۔ کچھ جو ہم نے وقت رکھا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، تو کوشش کریں اپنے کاموں کو اس ٹائم تک مکمل کریں، اور اس ٹائم میں قرآن پاک کو سمجھ کے سکون کے ساتھ پڑھیں۔ کوشش کریں اگر پاسبل ہے تو فجر کے بعد پڑھیں، لازم پڑھیں، 1 سے 2 صفحے پڑھیں، ضروری، مطلب سب کا روٹین ہوتا ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹی جانا ہے، آفیسز جانا ہے، ڈیفینیٹلی ہم اپنے اس روٹین کو تو نہیں چھوڑ سکتے، وہ سب بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ اپنے عبادت کے روٹین کو بھی اسی طریقے سے فالو کریں۔ تو اس کے لیے ایک کائنڈ آف ٹو ڈو لسٹ بنا لیں، آسانی ہو جائے گی۔ فجر کے بعد آپ کو نکلنا ہے آفس کے لیے، یونیورسٹیز کے لیے، کچھ زیادہ نہیں، 1 سے 2 صفحہ پڑھ لیں،
پڑھیں، کیونکہ سب سے زیادہ اجر کہہ لیں یا ایک جو بیسٹ ٹائم کہہ لیں نا قرآن پاک کو پڑھنے کا، وہ فجر کے بعد کا وقت ہوتا ہے۔ کوشش کریں نارمل روٹین میں بھی اس چیز کو اپنے روٹین میں لائیں، لیکن رمضانوں میں کوشش کریں کہ فجر کے بعد قرآن پاک لازم پڑھیں۔ اس کے بعد سہولت کے لیے ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے ڈے کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ صبح کے ٹائم میں ہم نے عبادت کا ٹائم زیادہ سے زیادہ رکھ لیا، بکس پڑھ لی، اور اشراق کی چاشت کے نوافل پڑھ لیے، قرآن پاک سن لیا۔ دوپہر میں تھوڑا سا آرام بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم فزیکلی خود کو فٹ نہیں رکھیں گے تو ہم عبادتوں کے لیے اور جو ہمارے گھر کی ذمہ داری یا جو بھی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اس کو ہم صحیح سے نہیں پورا کر پائیں گے۔ عصر سے مغرب سے پہلے کوشش کریں کہ افطار کے لیے جو بھی تیاری کرنی ہے وہ کر کے، اور جو ایک مغرب کی نماز سے پہلے افطار سے پہلے جو ایک دعا کا بیسٹ ٹائم ہے نا، کہ اس ٹائم کی دعائیں تو قبول ہوتی ہی ہوتی ہیں۔ کوشش کیجئے اس ٹائم کو مس نہ کریں، بالکل بھی مس نہ کریں۔ ہوتا ہے اوبیسلی بڑی فیملیز ہیں، جوائنٹ فیملیز ہیں یا سنگل بھی فیملیز ہیں، افطار کے لیے ایک اہتمام ہوتا ہے، ضرور کریں، بالکل کریں، لیکن بس اتنی کوشش کریں کہ افطار سے 15 منٹ پہلے دسترخوان پہ موجود ہوں، تاکہ اس وقت بیٹھ کے نا وہ دعاؤں کا بیسٹ ٹائم ہے۔ ہم پورا دن محنت کر رہے ہیں نا، تو ہمیں اپنی اجرت بھی تو ملنی چاہیے نا محنت کی، تو وہ ہماری اجرت کا ٹائم ہے، ہماری دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم ہے، اس کو مس نہ کریں۔ میکسیمم 10 سے 15 منٹ پہلے ہم دسترخوان پہ موجود ہوں، تاکہ ہم اپنی دعائیں قبول کروائیں، ہم اپنے اللہ پاک سے دعائیں مانگیں، ڈھیر دعائیں مانگیں، انشاءاللہ ہماری وہ ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ ٹھیک ہے، تو بس یہ کوشش کریں کہ اپنے دن کو ڈیوائڈ کریں، مینیج کریں، صحیح طریقے سے لے کے چلیں۔ رمضان کا استقبال دعاؤں کے ساتھ کریں۔ آج انشاءاللہ جب ہم چاند دیکھیں گے تو چاند دیکھنے کی بھی دعا بتائی گئی ہے، ہم کوشش کریں گے کہ ہم چاند دیکھنے کی وہ دعا بھی پڑھیں۔ کیا دعا ہے میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ اللہم احللہ علینا بالیمنی والایمانی والسلامتی والاسلامی ربی وربک اللہ، یعنی یا اللہ ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس رمضان کو گزشتہ رمضانوں سے بہترین بنا دے، ہمیں بہترین طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق اور استقامت عطا فرمائے، آمین۔ رمضان رحمت اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ تحقیق تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کر دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں جو ایک رات کا ذکر ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے، لیلۃ القدر کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، جو کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ رمضان کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو بہت سے لوگ روٹین یہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو آلٹرنیٹ آڈ نمبر کی آتے ہیں 21ویں شب 23ویں شب اس میں عبادت کر لیں، باقی جو ہے نا باقی راتوں میں نہ کریں۔ کوشش کریں قیام اللیل اپنا آخر کی 10 راتوں میں رکھیں، کیونکہ اعتکاف بھی ہمارا پورا 10 راتوں کا ہے نا، صرف آڈ نمبرز کا تو نہیں ہے۔ تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ قیام اللیل کریں، لیلۃ القدر کو تلاش کریں، اپنے لیے بھلائی مانگیں، بہتری مانگیں، مغفرت مانگیں۔ تو یہ ساری کوششیں ہمیں کرنی ہیں اس رحمت و برکتوں کے مہینے میں اپنے لیے۔ اس میں ہمیں کیا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کے لیے ہر اچھے کام، مثلاً عبادات، صدقہ خیرات، دوسروں کی مدد، سلام اور مسکراہٹ وغیرہ میں نا سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی کوشش کرنی چاہیے ہم پہلے سے پہلے کریں۔ کوئی ہمیں سامنے سے آتا ہوا مل رہا ہے، ہم کوشش کریں اس کو مسکرا کر سلام ہی کر دیں۔ کسی کو مسکرا کر دیکھ لینا بھی صدقہ ہے ہمارے مذہب میں، اور کچھ نہیں، چھوٹی سی یہ نیکی کر لیں۔ اور یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے، اس کو یاد کر لیں، جو کہ صبح شام پڑھیں،
اور بہت سے لوگوں کو یاد بھی ہوگی، ہمارے روٹین میں ہم پڑھتے ہی ہیں اس کو، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، چھوٹی سی دعا ہے، ہم اس کو یاد کر لیں، اور اس کا ترجمہ ہے اے زندہ اور قائم رہنے والے، تیری رحمت کے سبب سے فریاد کرتی ہوں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ہی فریاد کرتے ہیں نا، تو یہ چھوٹی سی دعا ہے، چلتے پھرتے کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، کچن میں بزی ہیں، کچھ چیزیں مینیج کر رہے ہیں، گھر کو مینیج کر رہے ہیں، کچھ اور کام نہیں کر رہے، تو یہ چلتے پھرتے ہم یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، ہم درود شریف پڑھ سکتے ہیں، ہم استغفار پڑھ سکتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ایسی رکھیں اپنے فنگر ٹپس پہ، جن کے لیے ہمیں بکس کھولنی نہ پڑے نا، جو ہمیں یاد ہوں کہ جب ہم کچھ بھی کر رہے ہیں تو ہماری زبان پہ ذکر رہنا چاہیے۔ کوئی بھی جو کام ہوتا ہے وہ ہمارے ہاتھ کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہیں چل کے جا رہے ہیں، ہم پیروں سے چل کے جا رہے ہیں، ہم ڈرائیو کر رہے ہیں ہاتھوں سے کر رہے ہیں، گھر کے کام کر رہے ہیں ہاتھوں سے کر رہے ہیں، زبان ہماری فارغ ہوتی ہے نا، تو کوشش کریں اس کو بھی مشغول رکھیں، استغفار پڑھیں، ذکر کریں، چھوٹے چھوٹے سے ذکر کریں۔ ٹھیک، رمضان ہمارا روزوں کا مہینہ یعنی شہر الصیام ہے، ٹھیک ہے، مین ہمیں پتہ ہی ہے سب کو یہ بات۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بنو، ٹھیک ہے، تقوی آئے ہمارے اندر۔ ایک اور جگہ سورہ بقرہ میں 185 آیت میں فرمایا ہے، پس تم میں سے جو اس مہینے کو پائے تو چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ ہمارے پاس حدیث سے بھی روزے کی فرضیت جو ہے نا وہ ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسری چیز نماز قائم کرنا، پھر زکوٰۃ ادا کرنا، پھر بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ روزہ فرض عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ بے شمار فائدوں کا حامل اور اجر و ثواب کمانے کا ذریعہ بھی ہے، جیسا کہ ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم روزہ کو لازم پکڑ لو، اس کی مانند کوئی چیز نہیں ہے۔ روزے دار کے لیے جنت میں خصوصی دروازہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ جنت میں ایک خاص دروازہ ہے الریحان، جس سے روزے دار داخل ہوں گے۔ تو اپنے لیے دعا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق دے اور ہم بھی اس دروازے سے داخل ہوں انشاءاللہ۔ روزہ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے پر ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کی مسافت پر رکھے گا۔ آگ، جہنم، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن کا روزہ ہمیں 70 سال کی مسافت پہ رکھے گا جہنم سے انشاءاللہ۔ روزے دار کے منہ کی بسان، نارملی اگر ہم بہت دیر تک کچھ بات نہیں کرتے، منہ بند ہوتا ہے، یا صبح اٹھ کے ہم برش نہیں کرتے، سب سے موسٹ امپورٹنٹ، صبح اٹھ کے ہم برش نہیں کرتے نا، پھر اگر ہم کچھ بولیں، کسی سے بات کریں، تو سامنے والا عجیب سے ایکسپریشنز دیتا ہے اور خود ہمیں بھی فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارے منہ میں ایک اسمیل آ رہی ہے۔ بٹ روزے کا آپ یہ کمال دیکھیں کہ سحری کے بعد تو ہم برش نہیں کرتے، ہم کچھ کھا نہیں رہے ہوتے، کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم بات چیت ہو، کیونکہ اگر زیادہ بولتے ہیں تو بعض اوقات کچھ ایسی باتیں بھی نکل جاتی ہیں جو نہیں بولنی چاہیے، تو کوشش ہوتی ہے کہ نہ بولے، لیکن ہمارے منہ میں سے اسمیل نہیں آتی۔ یہ چیز یقیناً سب نے نوٹس کی ہوگی، یہ کوئی ایسی انیوجول بات نہیں ہے، یقیناً سب نے نوٹس کی ہوگی کہ روزہ رکھنے کے بعد، سحری کے بعد، روزے کی نیت کرنے کے بعد ہم پورا دن کچھ نہیں کھاتے، ہم برش نہیں کر رہے، ہم کچھ نہیں کر رہے، ہمارے منہ میں کچھ نہیں جا رہا کھانے کے لیے، نہ پانی جا رہا ہے، لیکن ہمارے منہ سے اسمیل نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو روزے دار کے منہ کی جو بساند ہے، اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان، روزے دار کے منہ کی بساند اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، کہ ہماری ایک اس طرح کی بیڈ اسمیل نہیں ہوتی، بٹ تھوڑی بہت جو ایک اسمیل ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے۔ روزے کی جزا خود اللہ تعالیٰ دیں گے،
اس کے حوالے سے بھی ہمارے پاس ایک حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزہ کے، بے شک وہ میرے لیے ہیں اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کی جزا اللہ تعالیٰ خود دیں گے اور انشاءاللہ بہترین دیں گے. روزہ ڈھال ہے. کس چیز سے؟ روزہ آگ سے ڈھال ہے. جس طرح لڑائی میں تم میں سے کسی کی کوئی ڈھال ہوتی ہے، اسی طرح آگ سے ہم نے اوپر بھی پڑھا کہ ایک دن کا روزہ جو ہے نا وہ ہمیں 70 سال کی مسافت پہ رکھے گا جہنم سے، آگ سے. تو انشاءاللہ روزہ ہمارے لیے ڈھال بنے گا. روزہ جو عربک ورڈ ہے سیام، اس کا مین مقصد کیا ہے، اس کا مین مطلب کیا ہے؟ رک جانا. اچھا، رک جانا کس چیز سے رک جانا؟ صرف کھانے پینے سے نہیں رک جانا. کسی سے کوئی غلط بات نہ کریں، کسی کے لیے کوئی اس طرح کی غلط عمل نہ کریں، اپنے ایکسپریشنز کو کنٹرول رکھیں. ہر چیز سے رکنا ہے، صرف کھانا پینا نہیں چھوڑنا ہے، کوئی غلط بات نہیں کرنی، کسی کا دل نہیں دکھانا ہے. ایون بعض اوقات بات نہیں ہوتی، ہم انسان ہیں، خطاؤں کا پتلا ہے، ہو جاتا ہے ہم سے کہ ہمارے ایکسپریشنز کسی کا دل دکھانے کی جو ہے نا وہ وجہ بن جاتے ہیں. کوشش کریں اس سے بھی کیونکہ روزے کے نا 3 درجے بتائے گئے. ہمارا ڈیلی بیسس پہ کوشش کریں افطار کے بعد نا اپنے روزے کا جائزہ لیں کہ آج کا روزہ ہمارا کیسا روزہ تھا، کس کیٹیگری کا روزہ تھا. ایک ہوتا ہے عام روزہ. عام روزہ تو یہ ہے کہ خود کو پیٹ بھرنے سے اور شہوت سے روک لیا، ٹھیک ہے، کھانا پینا ہم نے چھوڑ دیا، یہ ہمارا ایک عام روزہ ہے. پھر آتا ہے خاص روزہ. خاص روزہ یہ ہے کہ اپنی نظر کو، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھ پیروں کو، اپنے تمام اعضاء کو گناہ سے بچانا، ٹھیک ہے. کوئی غلط کام نہ کریں، کوئی غلط چیز نہ دیکھیں، اپنی زبان سے کوئی غلط الفاظ استعمال نہ کریں. کچھ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں اس کے بعد پورا دن موویز دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں. روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنا نہیں ہے. کوشش کریں کہ اسکرین ٹائم رمضانوں میں جتنا کم سے کم ہو سکے نا، ہم اتنا ہی گناہوں سے بچ پائیں گے. ہمارا اسکرین ٹائم کم ہوگا، ہم باہر لوگوں سے بھی کوشش کریں کہ اچھے طریقے سے ملیں. بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر جانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ہم باہر نکلتے ہیں، ہمیں کسی کی کوئی بات بری لگ گئی، کوئی چیز ایسی ہو گئی جو ہمیں اچھی نہیں لگی، ہماری زبان سے کچھ غلط الفاظ ادا ہو گئے، ہمیں ان سب سے بچنا ہے، ٹھیک ہے. اور ڈیورنگ دا روزہ ٹائم، سحری سے افطار، کوشش کریں اپنے اسکرین ٹائم کو کٹ کر دیں، بالکل کٹ کر دیں. اس میں کوشش کریں کہ ہم اپنا جو ہے نا وہ تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، گھر میں جو کام کر رہے ہیں وہ کریں. اسکرین ٹائم کو اپنی ڈرامہ ہو گئے، موویز ہو گئے، وٹ ایور جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں ڈیلی روٹین میں، اس کو ہم کٹ ڈاؤن کریں. بہت سی چیزوں سے بچ جائیں گے. پھر آخر میں آتا ہے ہمارا خاص الخاص روزہ. اور خاص الخاص روزہ یہ ہے کہ دل کو ردی خیالات اور اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے افکار سے پاک کر دیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد کے سوا ہر چیز سے رک جائیں، ہر چیز سے رک جائیں. یہ ہمارا خاص الخاص روزہ ہے. روزہ ایک فرض عبادت ہے، تو اس لیے اس کو خالص نیت سے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھیں. کسی شرعی عذر کے بغیر نہ چھوڑیں، روزہ بالکل نہ چھوڑیں. روزے کو باطل کرنے والے یعنی اس کو خراب کرنے والے کاموں سے بچیں. روزے کی حالت میں خاص طور پر زبان کی حفاظت، جو میں نے بالکل شروع میں کہا تھا کہ روزے کی حالت میں نا خاص طور پہ اپنی زبان کی حفاظت کریں. ہماری زبان کنٹرول میں آ جائے گی نا، ہم بہت ڈھیر سارے گناہوں سے بچ جائیں گے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہم کسی سے کوئی بات شروع کرتے ہیں، اچھی بات، ہم نے کوئی ریلیجیس بات شروع کی، کوئی بہت اچھی بات کی، بات کرتے 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 کسی کی کوئی ایک ایسی بات بیچ میں آ گئی کہ اچھا پتہ ہے کہ اس نے بھی ہمیں یہ بات بتائی تھی، اچھا یہ چیز ایسے بتائی تھی، اچھا یہ اس طرح سے ہوا تھا، ارے نہیں یہ ایسے نہیں تھا، وہ ویسے تھا. وہ اچھی بات کب کس وقت جو ہے نا وہ ہماری ایک غلط ٹریک پہ چلی جائے، تو ان سب چیزوں سے بچنا ہے. کوشش کریں اچھی بات شروع کی ہے نا اچھی ہی بات کریں. ایسا نہیں ہوتا کہ زبان بند کر کے منہ بند کر کے بیٹھیں. بات کریں، اچھی باتیں کریں، اچھی باتیں پھیلائیں، ٹھیک ہے.
تاکہ وہ ہمارے لیے آگے جو ہے نا وہ آسانی کا باعث بنے۔ گھر میں عبادت کی نا ایک جگہ مقرر کر لیں، ایک کارنر بنا لیں، جیسے اس میں میں نے بھی اپنے پاس یہ بکس رکھی ہوئی ہیں، کارڈز رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں اپنے پاس کوشش کریں ایک کارنر بنا لیں، اور وہ ایسا ہو کہ جہاں پہ جانماز بچھا کے جب ہم نماز پڑھ کے فارغ ہوں یا ہم نوافل پڑھ کے فارغ ہوں تو ہمارے پاس قرآن رکھا ہوا ہو، ہم اس کو اٹھائیں اور ہم تلاوت کر لیں۔ ہمارے پاس کوئی بکس ایسی رکھی ہوئی ہوں کہ اگر اس وقت ہم تلاوت نہیں کریں، ہم کوئی بکس اٹھائیں، ہم وہاں بیٹھ کے اپنی تھوڑی سی اس چیز کا جو ہے نا وہ مطالعہ کریں، ہم اپنی نالج کو صحیح کریں۔ تو کوشش کریں اگر پاسبل ہوتا ہے کہ اپنے لیے ایک کارنر بنائیں رمضانوں میں اسپیشلی، اور ریگولر لائف میں بھی جب ہمارے پاس ایک پورا کارنر بنا ہوا ہوگا نا نماز کا، نماز پڑھ کے ہم فارغ ہوں گے، ہمارے پاس کارڈز رکھے ہوئے ہیں، دعاؤں کے کارڈز ہیں، صبح شام کے اذکار کے کارڈز ہیں، تو ہم لامحالہ ہم کہیں گے اچھا یار یہ صبح شام کے اذکار ہیں نا، فٹافٹ کارڈ اٹھا کے، اور جب روٹین میں پڑھنے لگیں گے نا تو یاد ہی ہو جائیں گے، بے شک یاد ہو جائیں گے وہ، لیکن انیشیلی ہم کارڈ اٹھا کے اس کو پڑھ لیں کہ اچھا چلو جلدی سے یہ تو پڑھ لیں، تھوڑی سی یہ بھی نیکی کر لیں، باقی کام تو ہوتے رہتے ہیں۔ روٹین میں بھی اس چیز کو رکھیں، لیکن رمضانوں میں میک شیور کریں کہ ہم ضرور سے اپنے پاس ایک کوئی ایسا چھوٹا سا کارنر بنائیں جہاں پہ ہم جانماز کے ساتھ اپنی یہ سب چیزیں رکھیں، تاکہ ہم نماز سے فارغ ہوں، نوافل سے فارغ ہوں تو ہم تھوڑا سا یہ مطالعہ بھی ضرور کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اپنے روزوں کو خالص رکھیں، اپنی عبادت کو خالص رکھیں۔ رمضان ہمارے پاس سحری اور افطاری کا بھی مہینہ ہے، سحری کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ بندہ مومن کے لیے سحری کھانے میں برکت، اور سحری کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، سحری اللہ کی عطا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنے اوپر صبح کا کھانا یعنی سحری لازم کر لو، اس لیے کہ وہ صبح کا مبارک کھانا ہے۔ سحری ضرور کھانی چاہیے، اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا جائے یا ایک کھجور ہی کھا لی جائے، سحری لازمی کرنی چاہیے، وہ پورا دن ہمیں جو ہے نا ایک انرجی دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھانا باعث برکت ہے، اس لیے اسے ترک نہ کیا کرو، خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا کرو۔ سحری کھانے والوں پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور فرشتے ان کے لیے رحمت و مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ کھجور بہترین سحری ہے، پانی پی لیں، کھجور کھا لیں، زیادہ کچھ کھانے کا دل نہیں چاہ رہا تو کھجور کھا لیں، پانی پی لیں۔ اور افطاری کا وقت خوشی کا وقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہو جائے گا انشاءاللہ۔ افطار جلدی کرنا چاہیے، ہمیں اذان کی آواز آئے تو ہمیں جلد سے جلد افطار کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، افطار کرنا جلدی کرنا مستون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہو تو اسے چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے، اگر کھجور نہ پائے تو پانی سے افطار کرے، بلا شبہ پانی پاک کرنے والا ہے۔ اسی طرح افطاری کروانے کا بھی بہت اجر ہے، اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزے دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزے دار کے لیے ہوگا، اور روزے دار کے اس اجر سے کم کوئی چیز نہیں ہوگی۔ سحر اور افطار کے ٹائم پہ ہمیں سحری اور افطاری کا اہتمام جو ہے نا وہ اعتدال سے کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ شہر صیام ہے، شہر طعام نہیں ہے، کہ ہم نے صرف کھانے پہ فوکس نہیں کرنا کہ بہت ساری سحری کھا لی، بہت ساری افطاری کھا لی، سحری بہت ساری اس لیے کھا لی کہ آگے پورا دن بھوکا رہنا ہے، اور افطاری اس لیے ڈھیر ساری کھا لی کہ بھائی پورا دن بھوکے رہیں تو اب تو کھائیں، تو یہ صرف کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ عبادتوں کا مہینہ ہے۔ بہت زیادہ کوشش کریں ہیوی ڈشز نہ کھائیں، کیونکہ اس سے پھر تھوڑی سی سستی آپ کی زیادہ آ جاتی ہے،
جو ہمارے پاس سحری اور افطاری میں بچ جاتا ہے کھانا، کوشش کریں اس کو فریج میں رکھ کے، اور صرف اپنے فریجز کو بھرنے سے بہتر ہے کہ ہم کسی ضرورت مند کو دے دیں، کسی کے کام آ جائے، کسی کے پیٹ میں چلی جائے وہ غذا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے رمضان ہمارے لیے شہر الغفران بھی ہے، یعنی بخشش کا مہینہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو گناہوں پر شرمندہ ہو اور سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ پاک انہیں معاف کر دیں گے۔ اسی طرح سورہ نجم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی سے بچتے ہیں ماں سوائے صغیرہ گناہوں کے، تو تیرا رب بڑا بخشش والا ہے۔ بے شک رمضان گناہوں سے پاک ہونے کا بہترین موقع ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے پاس ایک حدیث ہے کہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے، یعنی اس سے بچا جائے۔ دن کا روزہ اور رات کا قیام بخشش کا ذریعہ ہے۔ روزے دار مرد و عورت کے لیے بخشش کا وعدہ ہے۔ سورہ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ جو شخص رمضان پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو وہ نصیب ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے لیے بخشش مانگیں، مغفرت مانگیں۔ سحری کا وقت استغفار کے لیے بہت موزوں ہے۔ جیسے میں نے اس سے بتایا نا کہ چھوٹے چھوٹے سے جو دعائیں ہیں وہ ہم اپنی یاد رکھیں، وہ ہم پڑھتے رہیں۔ تو سحری بناتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس چیز پہ غصہ کریں کہ صرف میں ہی کیوں سحری بناؤں، باقی سب تو سو رہے ہیں، یہ صرف میری ذمہ داری تھوڑی ہے، میں ہی کیوں کروں، ان سارے خیالات کو دماغ سے نکال کے استغفار پڑھتے رہیں۔ اور یہ سوچیں کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے جو سحری بنا رہے ہیں، وہ سحری جو جو کھائے گا نا، اس سے اس کو جو طاقت آئے گی، اس طاقت سے وہ پورے دن جو کام کر سکیں گے، جو عبادت کر سکیں گے، اس میں آپ کا بھی تو اجر ہے۔ آپ نے اپنا وہ پورشن دیا کہ آپ جہاں تک آپ کر سکتی تھی نا، آپ نے موسٹلی خواتین بنا رہی ہوتی ہیں سحری بھی اور افطاری بھی، تو اس لیے اس طرح سے بات کر رہی ہوں کہ جو بھی خواتین گھر میں سحری بنا رہی ہیں، بہنیں ہیں، بھابیاں ہیں، مائیں ہیں، جو بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، بیٹیاں ہیں، تو یہ سوچ کے بنائیں کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سحری بنا رہی ہوں نا، اس سحری کے کھانے سے جو ان کو طاقت آئے گی، اور یہ جو سارے کام کر سکیں گے، اپنے روٹین کے کام بھی، اپنی عبادات بھی، تو اس کا اجر مجھے کتنا ملے گا کہ میں نے کسی کے لیے اتنا کر دیا کہ اس میں اتنی طاقت آ گئی کہ وہ یہ سارے کام کر سکیں۔ سیم وائس ورسا ہمارے پاس افطاری کے لیے بھی ہے کہ افطاری سے لے کے سحری تک کے لیے جو افطار کرنے کے بعد ایک انرجی آتی ہے، اس انرجی کو پرووائڈ کرنے کا باعث اگر ہم بن رہے ہیں تو ہمارے لیے بھی تو اجر ہے نا، یقیناً ہے۔ تو سحری کے وقت بجائے اس کے کہ اس بات پہ غصہ کریں کہ میں کیوں بناؤں، صرف میں ہی کیوں بناؤں، صرف مطلب باقی کوئی کیوں نہیں بنا رہا، چھوڑ دیں اس بات کو۔ آپ بنا رہے ہیں، کوئی آپ کی ہیلپ کر رہا ہے، ویل اینڈ گڈ، نہیں کر رہا اس سے بھی اچھی بات ہے، سارا اجر ہمارے ہی پاس آ رہا ہے۔ جو اکیلے بنا رہے ہیں نا، سارا اجر بھی اس کے پاس آ رہا ہے۔ تو بس ٹھیک ہے، اس ٹائم کو اپنے استغفار پہ صرف کریں۔ سحری بناتے ہوئے کوئی نہیں ہے، آپ اکیلے ہیں کچن میں، استغفار پڑھتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ تو سب کو یاد ہوتا ہے، رٹا ہوا ہوتا ہے، زبانوں پہ ہوتا ہے، پڑھتے رہیں، سحری بنائیں اور پڑھتے رہیں، اپنے لیے بخشش بھی مانگتی رہیں، اپنے لیے اجر و ثواب بھی جمع کرتی رہیں، بس نیکی کی نیت سے کریں کام۔ اور وہ سورہ زاریات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ دیکھیں قرآن پاک میں بھی ہمیں بتایا گیا نا کہ سحری کے وقت استغفار کریں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات کو آدھی رات یا ایک تہائی رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے استغفار طلب کرے اور میں اسے بخش دوں، یہاں تک کہ طلوع فجر ہوتی ہے۔ سحر کے ٹائم ہم استغفار پڑھتے ہیں، اپنے گناہوں پر نادم ہوں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں، اکیلے ہیں نا، اکیلے میں اللہ سے باتیں کریں، اپنے گناہوں کو، اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں۔ اللہ تعالیٰ کے آگے تسلیم کرنے میں تو کوئی شرم ہی نہیں ہے نا، وہ تو بغیر کہے بھی سب کچھ جانتا ہے۔
ہمارے سارے گناہ اس کے پاس ریکارڈ ہو رہے ہیں، ہماری ساری کوتاہیاں، ہماری ساری خطائیں اس کے پاس ریکارڈ ہو رہی ہیں، بغیر بتائے ریکارڈ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، استغفار پڑھیں، بخشش مانگیں. ٹھیک ہے، بخشش کا مہینہ ہے رمضان، ہمارے پاس تقویٰ کا مہینہ ہے. تقویٰ کے معنی کیا ہیں؟ بچنا. ٹھیک ہے، بچنا. تو پھر وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے کہ یہاں پہ نا روزے کا مطلب صرف کھانے پینے سے پرہیز نہیں ہے، ہر قسم کے گناہوں سے بچنا ہے. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں کہ رمضان میں تقویٰ اختیار کریں اور ہر چیز سے بچیں. صرف کھانا پینا نہیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کے لیے کوئی ایسے الفاظ استعمال نہ کریں، اپنے غصے پہ، اپنے ایموشنز پہ جو ہے نا وہ کنٹرول کرنا سیکھیں، ہر چیز پہ کنٹرول کرنا سیکھیں. اسی طرح سے رمضان ہمارے پاس صبر کا مہینہ ہے. صبر کا مطلب ہے رکنا، خود کو تھامنا. اچھا، صبر کس چیز پہ کیا جاتا ہے؟ کبھی بھی کسی صحیح بات پہ صبر نہیں ہوتا. کوئی دل دکھا دے، کوئی غلط بات ہو جائے، غلط بات کو برداشت کرنا ہوتا ہے نا. صحیح بات تو صحیح ہوتی ہے، وہ تو سن لی، ہاں ٹھیک ہے، ایگری کر لیا، آگے بڑھ گئے. برداشت اور صبر ہمارے لیے جو ہم آزماتے ہیں نا اپنی برداشت اور صبر کو، وہ ہم غلط بات پہ آزماتے ہیں. تو بس خود کو روک کے رکھیں. کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہے فوری ریئیکٹ نہیں کریں، رک جائیں، تھوڑا سا کنٹرول کر لیں. یہ سوچیں کہ میرا روزہ ہے. کوئی آپ کو اس چیز کے لیے کنونس کر رہا ہے نا، یا کچھ اس طرح کی سچویشنز کریٹ ہو رہی ہیں کہ آپ کو غصہ آئے، آپ کے منہ سے کچھ نکلے، تو بس خود کو بھی یہ ریئلائز کروائیں اور سامنے والے کو بھی یہ ریئلائز کروائیں کہ میرا روزہ ہے، میں روزے دار ہوں. تو میں روزے دار ہوں، میں نے صرف کھانا پینا نہیں چھوڑا ہوا. تو اپنے اوپر کنٹرول کریں، صبر کریں. ٹھیک ہے، سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج میں نے انہیں ان کے صبر کرنے پر بدلہ دے دیا اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں. دیکھیے سبحان اللہ، ہر چیز ہمارے پاس جو ہے نا وہ قرآن پاک میں موجود ہے. ہماری ضرورت ہے ہمیں اس کو کھول کے پڑھنے کی، سمجھنے کی. تو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ صبر کرنے پر بدلہ ہے. ٹھیک ہے، ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی پہ بھی نا اللہ تعالیٰ ہمیں بدلہ دیں گے یقیناً. اور اللہ تعالیٰ کا بدلہ تو بہترین ہوگا نا، بہترین. رمضان ہمارے پاس قرآن کا مہینہ ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے. یہ قرآن پاک ہمارے پاس رمضان میں نازل ہوا. رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے. ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ ہمیں پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو یاد کیا تھا. ٹھیک ہے، اور وہ ہر سال رمضانوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن پاک سناتے تھے. تو اس بات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کا سنانا بھی سنت ہے. ٹھیک ہے، کوشش کریں کہ گھر میں بچوں کو سنائیں. جو ابھی چھوٹے بچے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، جو ابھی جن کا قرآن پاک مکمل نہیں ہوا ہے، ایک دفعہ بھی مکمل نہیں ہوا ہے، چھوٹے بچے، ان کو پڑھ کے سنائیں، ان کو مطلب سمجھائیں. تو قرآن پاک سنانا بھی سنت ہے. ضروری نہیں زیادہ پڑھیں، ایک وقت میں تھوڑا سا پڑھیں، تھوڑا سا پڑھ کے سنائیں. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں کہ قرآن پاک سنائیں رمضانوں میں. خود سے پڑھیں وہ بیسٹ ہے، اور دوسروں کو پڑھ کے سنائیں، یہ ہماری سنت ہے. تو کوشش کریں کہ اس پہ عمل کر سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال جبرائیل علیہ السلام کو ایک بار قرآن کا نازل شدہ حصہ سناتے، اور وفات سے پہلے آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار سنایا. تلاوت قرآن مجید. قرآن مجید عربی میں نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کا جو ٹیکسٹ ہے نا وہ عربی میں ہے. اس میں عربی کی تلاوت جو ہے نا وہ باعث ثواب ہے. ہر حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پڑھنے والوں کو ایسی کامیاب تجارت کی خوشخبری دی ہے جس میں کسی قسم کا گھاٹا نہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتر میں آیت نمبر 29 میں فرمایا، جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہو. لہٰذا اس ماہ میں یعنی رمضان میں دوسرے دنوں کی نسبت تلاوت قرآن میں زیادہ وقت لگانا چاہیے. ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. قیام اللیل، اس میں بھی تلاوت قرآن پاک لازم کریں. ٹھیک ہے، تراویح ہو گئی، قیام اللیل ہو گیا، اس میں بھی قرآن مجید کا پڑھنا
اور سننا باعث شفاعت ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک کو حفظ کرنا، قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے کے علاوہ اسے سینے میں محفوظ کرنا بھی سعادت کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صاحب قرآن سے روز قیامت کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور اس طرح آہستہ آہستہ تلاوت کر جس طرح تو دنیا میں ترتیل سے پڑھتا تھا، بس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ظاہر ہے جو یاد کرے گا نا، جس کے سینے میں قرآن ہوگا، وہی قرآن پاک کو پڑھ کے اوپر چڑھتا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو کوشش کریں اس دفعہ اپنا ٹارگٹ بنائیں رمضان میں کہ چھوٹی سی صورتیں جو ہیں ہماری، ان کو آپ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ سورہ یاسین ہو گئی، سورہ رحمان ہو گئی، سورہ واقعہ ہے، سورہ ملک ہے، چھوٹی چھوٹی صورتوں کو نا یاد کرنے کا کوشش کریں۔ کوئی ایک صورت سے شروع کریں، ایک صورت مکمل یاد ہو جاتی ہے، لیکن اس کو یاد کرنے کے بعد صرف یہ نہیں کرنا کہ رمضان میں یاد کی اور چھوڑ دی، نہیں، اس کو پورے سال ریپیٹ کرنا ہے۔ دن میں ایک دفعہ کوشش کریں کہ جو ایک دو یا جتنی میکسیمم صورتیں آپ رمضان کے مہینے میں یاد کر سکتے ہیں نا، اس کو ڈیلی بیسس پہ ریپیٹ کریں، ڈیلی بیسس پہ ریپیٹ کریں تاکہ وہ آپ کے سینوں میں محفوظ رہیں۔ تدبر قرآن یعنی قرآن مجید کی آیات پہ غور و فکر کرنا، اس کا بھی بہت اجر اور ثواب ہے۔ ٹھیک ہے، ہم قرآن شریف صرف پڑھ رہے ہیں، یہ بات ہم نے پہلے بھی کی، اور اس کو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، تو وہ ہماری زندگی میں بہت کام آئے گا، وہی تو کام آئے گا۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات ہم بہت سی الجھنوں سے گزر رہے ہوتے ہیں، جب دماغ میں بہت ساری الجھنیں ہو نا، کوشش کیا کریں اس وقت فوراً وضو کریں اور قرآن پاک کھول کے بیٹھیں۔ یقیناً آپ کی جو دماغ میں الجھنیں چل رہی ہیں نا، اس کا جو ایک کیا کہنا چاہیے جواب ہے، وہ آپ کو ضرور ملے گا، آپ کے کھولتے ہی ملے گا۔ یہ خود آزمائی بھی بات ہے کہ کسی چیز کو لے کے بہت پریشان ہوں، وضو کیا، قرآن پاک کھولا، اسی الجھن کی، اسی پریشانی کے حوالے سے نا لگتا ہے اللہ تعالیٰ دلاسا دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اے میری بندی پریشان نہیں ہو، یہ چیز تو ایسی ہے، یہ تو ایسا ہونا ہی تھا۔ ٹھیک ہے، تو کوشش کریں کہ قرآن پاک پہ غور و فکر کریں، اس کو سمجھ کے پڑھیں، قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں۔ سورہ صاد میں آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیات پہ غور و فکر کریں اور عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ اسی لیے کوشش کریں کہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کریں، کم از کم ایک قرآن مکمل کریں سمجھ کے، اور جتنے زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں اپنے روٹین کے حساب سے زیادہ پڑھیں، کچھ حصہ لازمی حفظ کریں۔ ٹھیک ہے، اور قرآن مجید کو سمجھنے اور ترجمہ جاننے کے لیے دورہ قرآن مجید کی کسی مجلس میں شرکت کریں یا گھر بیٹھے آن لائن اس کو سنیں۔ اچھا، رمضان ہمارے پاس آ جاتا ہے دعاؤں کا مہینہ۔ ٹھیک ہے، ماہ رمضان اور روزے سے متعلق امور کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں، اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں تو کہہ دیں کہ میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے، بس چاہیے کہ وہ میری بات مان لیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ ٹھیک ہے، رمضان میں کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے کیونکہ اس میں قبولیت دعا کے بہت سارے جو ہے نا وہ ہمارے پاس مواقع ہوتے ہیں۔ ہمیں رمضان میں کثرت سے دعائیں مانگنی چاہیے کیونکہ ہمیں ایک حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، باپ کی، روزے دار کی اور مسافر کی، اور افطاری کے وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ تو افطاری میں کوشش کریں، جو بات پہلے بھی ذکر ہوئی، کہ کم از کم 15 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے دسترخوان پر آ جائیں تاکہ اپنی دعاؤں کو، اپنی جو آپ نے محنت کی ہے نا پورے دن، اس کی اجرت لے سکیں، اپنی دعائیں قبول کروا سکیں۔ دعائیں قبول اسی وقت ہوں گی جب دعائیں مانگی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دل کا حال جانتا ہے، بغیر کہے جانتا ہے، لیکن اللہ پاک کو پسند ہے کہ ہم اس کے آگے گڑ گڑائیں، اس سے مانگیں، تو ہم مانگیں گے انشاءاللہ ہمیں ضرور ملے گا۔ اسی طرح سے رمضان
ذکر کا مہینہ ہے. کوشش کریں زیادہ سے زیادہ ذکر کریں. ہر حال میں چلتے پھرتے استغفار پڑھیں, چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کر لیں, وہ پڑھیں, درود شریف پڑھیں. ٹھیک ہے, جتنی چھوٹی سے چھوٹی آپ جو ہے نا وہ دعائیں یاد کر سکتے ہیں. مستقل کوشش کریں کہ بجائے اس کی کہ کوئی بھی ایسی کسی کو دل دکھا دینے والی بات کریں, اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اس سے بہتر ہے کہ ہم خود کو دعاؤں میں صرف کریں, ہم ذکر میں جو ہے نا وہ مشغول رکھیں خود کو. تو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ ذکر کریں. چھوٹی چھوٹی سی تسبیحات ہیں, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ والحمد للہ, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پہلا کلمہ پڑھ لیجئے. ٹھیک ہے, یہ چھوٹی چھوٹی سی ہمارے پاس جو تسبیحات ہیں نا ان کو ضرور پڑھیں. ایک دعا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اس کو بھی پڑھیں. میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. بے شک اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں تو پھر ہمیں کسی کے بھی ساتھ کی ضرورت پڑتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, استغفار پڑھیں, درود شریف پڑھیں. باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے, لوگوں کے ساتھ ہمدردی کریں, بہترین طریقے سے پیش آئیں. کوشش کریں اپنے غصے کو میکسیمم قابو میں رکھیں. صدقہ خیرات کا مہینہ ہے, زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں. ٹھیک ہے, قیام کا مہینہ ہے, دعاؤں کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں, اللہ پاک کی عبادت کریں, اپنے لیے بہتری مانگیں. اور راتوں میں اگر جاگ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ قیام اللیل کریں, قرآن پاک پڑھیں, نوافل پڑھ لیں. دنیاوی کام جو ہے نا اس میں تو ہم 11 مہینے مشغول رہتے ہی رہتے ہیں نا. اسی طرح سے کوشش کریں اپنی مشغولیت نا رمضان میں عبادت کی طرف میکسیمم کر لیں, میکسیمم سے میکسیمم کر لیں. ٹھیک ہے, رمضان کے آخری عشرے میں کوشش کریں کہ اعتکاف اگر پاسبل ہو سکتا ہے تو کریں, اور جتنے نیک کام ہو سکتے ہیں نا وہ کریں. دوسروں کے لیے آسانیاں کریں, اپنی زبان کو قابو میں رکھیں اور نیک کام کریں. اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں, اللہ تعالیٰ سے ڈھیر دعائیں کریں. تو آج کے لیے اتنا ہی. اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا, اور بشرط زندگی اور صحت انشاءاللہ کل سے ہم اپنا دورہ قرآن بھی شروع کریں گے. روزانہ قرآن کو سمجھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس سننے اور سمجھنے سے اپنے اندر چینجز لے کر آئیں. کوشش کریں گے کہ وہ جو قرآن ہم پڑھیں اور سمجھیں وہ ہمارے اوپر پریکٹیکلی ہمارے کیا کہنا چاہیے, ہمارے کریکٹر میں نظر آنا چاہیے کہ ہاں بغیر بتائے کسی کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھ رہے ہیں. کیونکہ ہماری زندگی جو ہے نا وہ رفتہ رفتہ ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسل رہی ہے. ٹھیک ہے, آخرت کی طرف ہم قدم بڑھا رہے ہیں, تو اس حقیقی زندگی کی طرف جانے سے پہلے نا یہی ٹائم ہے. اس ٹائم میں اپنے آپ کے لیے, اپنے آگے کی زندگی کے لیے آسانیاں پیدا کریں. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل دورہ قرآن کی ایک ویڈیو کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گی. آج کے لیے اتنا ہی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور بس انشاءاللہ تعالیٰ بشرط زندگی کل سے ہم اپنا دورہ قرآن شروع کرتے ہیں تاکہ اس کو سمجھ کے اپنی زندگی میں ضرور امپلیمنٹ کر سکیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.